इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती हैं, उधर फ़ारूक आज़म पर अदालत नाश करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है। ज़हरा वो ताहिरा हैं, तहारत को नाज है, ज़हरा वो आबिदा हैं, इबादत को नाज है, ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है, गो खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है। ये ज़रा आहिस्ता कर दें, जिसका शोर है ना उसे आहिस्ता कर दें। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा, काबाए मन आस्तान फ़ातिमा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल फ़ुरक़ानि व फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दरूद एक दफ़ा बावाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अस्सलामु अल्लाह अलैका या व अला रसूलल्लाह। आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बड़ी मोहब्बत से हुज़ूर क़िबला आलम आले नबी औलाद अली हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहिब ज़ीदा शरफ़हू आज के जलसा की सदारत भी फरमा रहे हैं और बड़े प्यार से आज का वक़्त हुक्म किया। बंदाए फ़कीर आप सब की खिदमत में हाज़िर है। आप ज़ियारत फरमा रहे हैं कि हमारे मसलक के जय्यद उलमाए कराम फ़ाज़िलीन तशरीफ़ फरमा हैं, जिनमें हज़ूर क़िबला पीर मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अफ़ज़ल क़ादरी साहिब और जामिया नईमिया से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत क़िबला अल्लामा साहिब, अल्लाह बरकतें अता फ़रमाए, रहमतें अता फ़रमाए, इज़्ज़तें अता फ़रमाए, रिफ़अतें अज़मतें अता फ़रमाए। मालिक अपने हबीब का सदका मेहरबानियाँ और करम नवाजियाँ फ़रमाए। 18 मुहर्रमुल हराम 17 मुहर्रमुल हराम गुज़र गई। मुहर्रमुल हराम के दिन जा रहे हैं और आज की जो महफ़िल है इसका टाइटल है दीन अस्त हुसैन, यानी तेरा दिल करे कि अगर मैं दीन देखूं हुसैन इब्ने अली को देख लूं। इसका माना होता है दीन अस्त हुसैन। करबला में हज़रत हुसैन का जाना ये सिर्फ़ हज़रत हुसैन की कामयाबी नहीं, सारी उम्मत की कामयाबी है, आप सब की भी कामयाबी है, इसी में कामयाबी है। और ये बात अपने ज़हन में रखें कि क़त्अन किसी तख्त व ताज के लालच के लिए हुसैन इब्ने अली ने सफ़र नहीं किया, जंग का तो इरादा ही नहीं। हुसैन इब्ने अली अपने नाना के क़वानीन को कायम रखना चाहते थे, अल्लाह और उसके रसूल के कायम करदा क़वानीन की बका के लिए निकले। अब मुझे नहीं पता आप करबला को किस नज़र से देखते हैं, हर एक अपना अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन हम जब बात करते हैं करबला की तो हमारे यहाँ एक तसव्वुर जहन में आता है। ये ज़रा बॉल पॉइंट दीजिएगा, ये मुझे दीजिएगा पेंसिल। एक लफ्ज़ है, कोई कार्ड या कोई कागज़ किसी के पास होगा, ज़रूर होगा जी। एक लफ्ज़ है बा ज़बर बा जी, बिस्मिल्लाह। ये ज़रा समझिएगा जी, ये समझ गए तो फिर सारी गुफ्तगू समझ आ जाएगी। ये एक लफ्ज़ है, ये सबको नज़र आएगा, बालावा। क्या है? आपका पढ़ने का कोई मूड नहीं, क्या लफ्ज़ है जी बाबा जी? बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, मालिक सेहत वाली आपको लंबी उम्र अता फरमाए। बालावा
کیا ہے؟ بالاوا. سارے پڑھو ماشاءاللہ. اس طرح پڑھے نا بات سمجھ آئے. دیکھیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. آپ کی زبان پہ قرآن آنا چاہیے. یہ ذرا چھوٹی دنیا کو خاموش کروائیں جی. یہ بچہ خاموش کروائیں، مجھے نہ کہنا پڑے. جو ان کے پاس ہیں وہ انہیں خاموش کروائیں. مہربانی فرمائیں، میں بار بار نہ کہوں تاکہ ڈسٹربنس ہوگی، اس پریشانی لاحق ہوگی. پھر گفتگو ایک تسلسل سے جو چلتی ہے اس میں بھی متزلزل ہو جاتا ہے سلسلہ. یہ بالکل یہ عام درف بند کریں. یہ انہیں جانا انہیں بھیج دیں، جنہیں جانا انہیں بھیجیں جلدی اور انہیں بٹھا دیں. مسجد کا تقدس بھی یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو کوشش کیا کریں کہ یہ گریز کریں ان کا مسجد میں آنا. زیادہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں. بالاوا کیا ہے؟ بالاوا. ذرا میں کربلا سمجھانے لگا ہوں. آپ کو کربلا تک لے کے جانا ہے میں نے. یہ لفظ ہے بالاوا. جب اس کی تعلیل کریں، کیونکہ اصل میں تو بالاوا یبلوو اسباب نصر ینصرو، لیکن جب اس کی تعلیل کریں گے تو یہ واو ما قبل فتحہ زبر ہے تو الف سے بدلتا ہے. یہ قاعدہ ہے ایک عربی کا. تو یہ لفظ بن جائے گا بلا. کیا بنے گا؟ بلا. بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش. کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استعان عطا فرمائے. امتحان، آزمائش. اگر اسے ہم ثلاثی مزید فی میں دیکھیں تو لفظ بنے گا ابتلاوا. کیا ہوگا؟ پڑھیں سبق پڑھنا ہے میرے ساتھ. بروزن اجتنبا بروزن افتعلا. یہ اہل علم پڑھاتے ہیں، باب افتعال سے ہے. تو یہ ہوگا ابتلا. ماضی میں پڑھیں تو ابتلا، مصدر پڑھیں تو ابتلا. تو اس کا بھی معنی ہوتا ہے آزمائش. کیا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا لطف آ رہا ہے. ذرا پڑھتے آئیں سبق کو. کیا معنی ہے؟ آزمائش، امتحان، بلا، ابتلا، امتحان، آزمائش. اب رکنا. اگر تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اب جب میں آیت پڑھوں گا تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی. رکیے گا. سورہ ملک کی طرف چلتے ہیں. 67 نمبر سورہ ہے اور میرے اس کے سامنے دوسری آیت آ رہی ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت. وہ ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو. مولا کس لیے؟ فرمایا لیبلوکم. یبلو بلا. یبلو، ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. تاکہ بھائی دیکھیں میری بات سنیں. میرے پاس کوئی کہانیاں نہیں ہیں کہ میں آپ کو کہانیوں میں سے شبیر سناؤں، روایات میں سے شبیر سناؤں. نہیں، ہم آیات میں سے شبیر تلاش کرتے. وہ روایات والے عقیدے اور ہیں، آیات والے عقیدے اور ہیں. ایسے نہ کرو. جس کے دل میں حضرت شبیر کی بھی محبت ہے اور قرآن کی بھی ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہے. اب بس ایسے ذرا جاگتے جاگتے مجھے نظر آئیں تاکہ میں 10 15 20 25 35 40 45 50 60 منٹ جو باتیں کرنی ہیں وہ آپ کو بات کی سمجھ آئے. لیکن بے فکر نہیں، لمبی نہیں، بس جب بات کی سمجھ آئی چھوڑ دیں گے چاہے 10 منٹ میں کیوں نہ آ جائے. اللہ فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. تاکہ ہم تمہیں. کیا آپ نے غور کیا کہ آزمائش ہوگی؟ آزمائش سنیں آزمائش ہوگی. اچھا، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا بلا، اگر یہ سمجھ آ گیا، اب ایک قانون اور ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں ہر لفظ کا معنی ایک جگہ پہ ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں ہوتا. قرآن میں معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوتا ہے. قرآن میں ہر جگہ پہ معنی ایک جیسا، پڑھیں سبق پڑھیں، ایک جیسا نہیں ہوتا. میں مثال دیتا ہوں. اب یہی لفظ بلا ہے، اس کا ہر جگہ پہ ایک جیسا معنی نہیں ہے. میں مثلا 3 جگہوں پہ اسے پڑھتا ہوں بلا کو. اب غور کیجئے گا، معنی ایک جیسا نہیں ہے.
سورہ صافات میرے سامنے آ رہی ہے، 37 نمبر سورہ ہے، میں 100+ آیت کو دیکھ رہا ہوں، کسی آیت پہ میں نے رکنا نہیں ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہوئی نا جب 80-85 سال، تو حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آپ اپنی گھر والی سے فرماتے ہیں فکر نہ کر، میں ابھی جاتا ہوں رب کی طرف اور ابھی اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ اب آپ نے بات کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، آپ نے صالح بیٹا مانگا ہے، ہم آپ کو غلام بیٹا دیں گے۔ کون سا بیٹا دیں گے؟ غلام بیٹا دیں گے۔ اب آگے سنیے گا، فلما بلغ معہ السعی، چلتے پھرتے بیٹے کو دیکھ کے خلیل فرماتے ہیں قالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے کمال جواب دیا، قالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ چھری اٹھانے والی بات کریں، بابا آپ ذبح کرنے والی بات کریں، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، دونوں نے تسلیم کیا، وطلّہ للجبین، سر تسلیم خم کیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے انا ھذا لہو البلا، بلا بلا، بھائی جاگیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا، بلا المبین۔ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم یہ آپ پہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ آپ پہ، یہاں پہ بلا کا معنی جی کوئی بات نہیں، تسی چپ رہو، میں بھی اگے نہیں ٹورن لگا۔ یہاں پہ بلا کا معنی آزمائش، بلا کا معنی مولا جو قرآن پڑھے اسے مدینہ دکھا، یہاں پہ بلا کا معنی، یہ قرآن پڑھو میرے ساتھ، یہاں پہ بلا کا معنی آزمائش، اس آیت میں بلا بمعنی آزمائش، بلا کا معنی آزمائش۔ اب رکنا، یہی بلا سورہ بقرہ میں ہے، 2 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کیجئے جب ہم نے آپ کو نجات دی فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، فرعون تمہیں بہت بڑا عذاب دیتا تھا۔ اب وہ عذاب پتہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب نے اس کے عذاب سے تمہیں نجات دی، یہ تم پہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ تم پہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں پہ بلا کا معنی نعمت، جیتے رہیں، یہاں پہ بلا کا معنی نعمت، ہر بندہ قرآن پڑھے، یہاں پہ بلا کا معنی نعمت، پچھلی آیت میں بلا کا معنی آزمائش، اس آیت میں بلا کا معنی نعمت۔ 2 آیتیں ہو گئی، رکو میں تیسری آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے تمہیں زمین پہ مختلف جماعتیں بنایا، منہم الصالحون، تم میں سے کچھ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور تم ہی میں کچھ بد ہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ، بلونا بلا بلا بلوناہم بالحسنات السیئات، تاکہ ہم دیکھیں تم میں کون ایسا ہے جو اچھائیوں اور برائیوں میں محنت کرتا ہے۔ یہاں پہ بلا کا معنی محنت، شاباش۔ یہاں پہ بلا کا معنی، ذرا پڑھتے آؤ قرآن پڑھتے آؤ، یہاں پہ بلا کا معنی، پہلی آیت میں بلا کا معنی آزمائش، دوسری آیت میں بلا کا معنی محنت، ایک آیت میں بلا کا معنی نعمت، آزمائش محنت نعمت، آزمائش محنت نعمت، آزمائش محنت نعمت۔ اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دین است حسین میں آنے والوں، اس پروگرام میں آنے والوں، یہ تینوں بلائیں کربلا میں جس ایک وجود پہ آئیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جیتے رہیں سلامت رہیں، کربلا میں آزمائش بھی، محنت بھی، حفاظت نعمت بھی۔ بھائی بولو گے تو بات کی سمجھ آئی گا نا، میں کیسے آپ سے باتیں کروں گا؟ میرا کیا پوچھتے ہو، میں تو تھکا آیا ہوں، ڈیرہ غازی خان سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ نے اگر قرآن سننا ہے تو میرے سامنے جاگ کے بیٹھنا ہے۔ کربلا میں تینوں آزمائشیں، کربلا میں تینوں بلائیں، آزمائش بھی، محنت بھی،
اور نعمت، حفاظت نعمت. اب آپ کہیں گے شاہ جی کربلا میں حسین نے کس نعمت کی حفاظت کی؟ ٹھہرو، میرے سامنے سورہ مائدہ آ رہی ہے 5 نمبر سورہ. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. کربلا میں شبیر نے جس نعمت کو بچایا اسے اسلام کہتے ہیں. آج اگر اسلام تمہیں بچتا نظر آ رہا ہے، حضرت شبیر کی محنت ہے، حسین ابن علی کی محنت ہے. اور یار اگر کوئی قادری بیٹھا ہے، کوئی ترتوسی بیٹھا ہے، کوئی نقشبندی بیٹھا ہے، کوئی بھی بیٹھا ہے، حسین کے لیے سبحان اللہ کہو جلدی سے. نہیں ایسے نہ کرو، میل کے کہو سبحان اللہ. حضرت شبیر نے کربلا میں محنت کی. اب آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن پاک میں سے 3-4 آزمائشیں پڑھوں. بھئی آج کے ٹاپک کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہم آزمائش پڑھ رہے ہیں قرآن سے. اب مجھے اجازت دو میں 3-4 آزمائشیں قرآن سے پڑھوں. نہیں یا 2-4 بندے بول دے پہ باقی چپ بیٹھے نے توڑا کوئی ارادہ نہیں. میری بات سنیں، تھوڑی آپ کو غلط فہمی ہو گئی، یہ پلیکھا لگ گیا ہے. خاموش بندوں سے میں نے کبھی بات ہی نہیں کی. اگر قرآن سے تعلق حضرت آپ بھی سبحان اللہ کہیں، ایسے سبحان اللہ کہنا ہے، میرے سامنے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. جسے قرآن سے محبت ہے کہو سبحان اللہ جلدی. اب ایسے میرے ساتھ بولنا تو پھر میں آپ سے باتیں کروں گا. آپ کا سبحان اللہ کہنا یہ قرآن کا پروٹوکول ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. کیا بات ہے، کوئی مطلب وہ امانت رکھ گیا آپ کو، آپ مل کے بولا کرے قرآن پڑھا جائے گا. لو جی میں پہلی آزمائش دیکھ رہا ہوں سورہ نمل سے. 27 نمبر سورہ ہے اور میرے سامنے 39 اور 40 نمبر آیت ہے. یہاں پہ ایک آزمائش ہوئی، ابتلا ہوئی، بلا ہوئی. ہوا پتہ کیا تھا؟ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے. آپ اپنی امت سے مخاطب تھے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے؟ کوئی ہے؟ جی آزمائش ہے نا، آزمائش ہے. کوئی ہے؟ مجھے تخت چاہیے. اب سنیے گا. کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی کا. حضرت اس محفل کے برخاست ہونے تک تخت آ جائے گا. سلیمان فرماتے ہیں بیٹھ جائیں. آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے اس سے پہلے چاہیے. اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا. نام ہے آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے. آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا تھا؟ نہیں آیا. چلو جے نہیں آیا پھر چپ ہی رہو. نہیں آیا. آیا تو پھر جواب دو. آیا کون لایا؟ جن نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے. تو پھر لایا کون؟ ولی. جیتے رہیں حضرت، آپ کی عمر میں برکت ہو. ولی. اب گھر بیٹھ کے سوچنا اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح چیزیں سمجھ آئی ہے. آپ کی تو آگے ضرورت ہے، آپ پیچھے بیٹھے ہو. میں سبحان اللہ کہو جلدی سے. اچھا چلو آجو آگے چلتے ہیں. تخت آئے پھر چپ ہو گئے. نہیں آیا. دیکھیں میری بات سنیں، میرے ساتھ بولو گے تو میں نے آگے قرآن پڑھنا ہے. آئے کون لایا؟ ولی. اب ذرا گھر بیٹھ کے سوچنا اگر کوئی قادری بیٹھے، چپ نہیں میرے سامنے بیٹھے گا. یہ آصف بن برخیہ سلیمان کا ولی تھا. اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، غوث اعظم تو محمد کا ولی ہے. بھائی جو قادری ہیں، جو چشتی ہیں، وہ بولو تو صحیح، گنجے شکر تو مصطفیٰ کا ولی ہے. خواجہ معین الدین محمد رسول اللہ کا ولی ہے. اگر ولی کا یہ معیار طاقت ہے، اچھا رکنا، یہ آصف بن برخیہ جزوی ولی تھا. اگر جزوی ولی یہ طاقت رکھتا ہے، مولا علی تو کلے ولی ہے. جسے جتنی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہو جلدی تو. اچھا بس آجو، میں نے آگے چلنا ہے. تخت آیا، آ گیا. اس پہ میں نہیں بات نہیں کرنی، کبھی آیا تو اس پہ عرض کروں گا. جیسے ہی تخت سامنے آیا، فلما رآہ مستقرا عنده، تخت کو سامنے دیکھ کے حضرت سلیمان فرماتے ہیں قال ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. ہائے ہائے، یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے. یہ بات کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اس لیے چونکہ فضل ہوا. پتہ کس لیے؟ لیبلونی، تاکہ اللہ مجھے آزمائے. ہاں جیتے رہیں، تاکہ اللہ مجھے
آزمائے یہ مطلب ہے فضل ہو جائے تو آزمائش ہے. فضل ہو جائے, ذرا پڑھتے آؤ قرآن. فضل ہو جائے تو آزمائش ہے. اب آزمائش پتہ کیا ہے؟ سلیمان فرماتے ہیں آزمائش یہ ہے اشکرو ام اکفر. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میں شکر بھی کرتا ہوں کہ نہیں. یہ مطلب ہے فضل ہو جائے شکر کرنا ہے. فضل ہو جائے, جیتے رہے حضرت, فضل ہو جائے. بھائی سبق پڑھو میرے ساتھ. فضل ہو جائے شکر کرنا ہے. اب شکر کیا ہے؟ کیا ہے شکر؟ کیا کرے؟ مطلب فضل ہوا ہے, کرے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھری پلیٹ چاولوں کی کھا کے تو بندہ بڑا سا ڈکار مار کے کہے الحمدللہ لو شاہ جی شکر ہو گیا؟ نہیں, یہ کلمہ شکر ہے, شکر اسے نہیں کہتے. ماہرین لغت فرماتے ہیں شکر کا معنی ہوتا ہے ایک بہت بڑا بوڑ کا درخت جو اپنے قدموں میں اگنے والے چھوٹے سے پودے کو اپنے حصے کے پانی میں سے پانی دے تاکہ یہ بھی پھلے پھولے, یہ بھی جوان ہو, اپنے حصے میں سے دے. بھائی بولو بھی تو صحیح نا, اپنے حصے میں سے دے. اور بھائی اپنے حصے میں سے کسی کو دینا شکر ہے, کسی کو کھلانا شکر ہے, کسی کو پلانا شکر ہے. اچھا اگر آپ اجازت دو تو یہاں پہ پورا گھر ہے شکر کرنے والوں کا. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں اب نہیں پڑھیں گے, نہیں چھوڑ دیا, بار بار نہیں جی. اس طرح نہیں, پھر مل کے کہو سبحان اللہ. اس طرح نہیں, آپ سوئے رہو گے تو میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا. اچھا بھی سنو, یہاں پہ پورا گھر ہے شکر کرنے والوں کا. شکر کی تعریف کیا ہے؟ اپنے حصے میں سے کسی کو دینا. اب رکنا, یہ سورہ دہر ہے, یہ 76 نمبر سورہ ہے. گھر کے سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, افطاری کا وقت قریب آیا, باہر کا دروازہ ناک ہوا, جی میں مسکین ہوں بھوکا ہوں, سارا کھانا دے دیا. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. دوسرا دن آیا, اس نے آ کے کہا میں یتیم ہوں بھوکا ہوں, سارا ہی دے دیا. تیسرا دن آیا, اس نے آ کے کہا قیدی ہوں مگر بھوکا ہوں, سارا ہی دے دیا. اے مولا کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہاں پہ شکر کرنے والا گھر حسین کا ہے, یہاں پہ شکر کرنے والا گھر علی کا ہے, یہاں پہ شکر کرنے والا گھر زہرا کا ہے, یہاں پہ شکر کرنے والا گھر شبیر کا ہے. اب جس کے دل میں حسین ابن علی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. ٹیشو کہاں رکھے؟ اگر کہو تو تھوڑا آگے پڑھیں جی. ایک آزمائش اور پڑھیں. بھائی میں 3-4 آزمائشیں قرآن چو پڑھنی آنے. یہ حضرت سلیمان والی آزمائش میں پڑھ چکا, 2 کو آزمائشیں اور پڑھ لے. اچھا ہون پھر ذرا دھیان نال بیاہ جے. ایتھے ایک آزمائش آئی ہے میدان احد وچ, جیتے رہیں جی. میدان احد میں آزمائش آئی ہے حضرت, ہاں جی آزمائش آئی ہے صحابہ پہ. بندے کہتے ہیں جی بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے. ہاں جی بندے کہہ رہے ہیں. تسی اجازت دیو اللہ دی بارگاہ وچوں پوچھنے ہیں اللہ یہ بھاگ گئے؟ میں کیسے پڑھوں گا؟ یہ ویڈیو آڈیو کے ذریعے پیغام پوری دنیا تک جائے گا. اہل سنت تمہارے میرے عقیدے کا معاملہ ہے, میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. آئیے ذرا قرآن سے آیت پڑھتے ہیں. یہ جو بندے رولا ڈال رہے ہیں بھاگ گئے, نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے, نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے, آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا واقعی بھاگ گئے؟ 2-4 بندے سبحان اللہ کہیں گے تے پھر تے پوچھ ہٹے ہیں. میری گل سنو, جس دل وچ قرآن دی محبت ہے اچھی کہو سبحان اللہ. بس ایسے جاگ کے بیٹھو تاکہ کوئی بات میں کر سکوں آپ سے. آزمائش پڑھنے لگا ہوں صحابہ پہ آنے والی. مولا یہ بھاگ گئے, رکنا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ آل عمران بھائی 3 نمبر سورہ ہے. ان الذین تولوا منکم, وہ جو پیٹھ پھیر گئے, ان الذین تولوا منکم, وہ جو پیٹھ پھیر گئے میدان احد میں. مولا کب؟ اللہ فرماتا یوم التقل جمعانی, جب دونوں جماعتیں اکٹھی تھیں وہ جو پیٹھ پھیر گئے. مولا انہیں کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے انہیں ہوا پتہ کیا؟ انما استزلہم, انما استزلہم, شیطان نے انہیں ازلہ کیا, شیطان نے پھسلایا, شیطان نے ازلہ کیا. ہن تسی وچ پریشان ہو گئے ہو, شیطان نے پھسلایا. رکنا,
تواڈی پریشانی ہونی دور ہوندی ہے. رکنا میرے سامنے سورہ بقرہ ہے. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے حضرت آدم کو بھی ازلہ کیا. اے ویڈیو ریکارڈنگ ہے مینوں ایک گل دا جواب دیو, شیطان آدم کو پھسلائے آدم کی نبوت میں فرق پڑتا ہے؟ اور تواڈی خیر ہو گئی, آدم کی نبوت میں فرق پڑتا ہے؟ اچھی بولو, پھر بولو. یہ بندے تو ویسے ہی ڈنگر ہو چکے ہیں, قرآن پڑھو تمہیں سمجھ آئے. اگر شیطان آدم کو ازلہ کرے تو آدم نبی رہتے ہیں, وہی شیطان اگر صحابہ کو ازلہ کرے وہ صحابہ رہتے ہیں. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ان کی صحابیت میں فرق نہیں پڑتا. اچھا یہی بات ختم نہیں ہوئی, مولا تو پھر ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے سن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ اللہ نے نبی کے سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے حضور کے سارے صحابہ کو, پڑھو قرآن, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آیت ہے روایت نہیں ہے. اللہ نے نبی کے سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے. اب یہ قرآن میں اپنے سینے سے لگا کے کہوں گا, یہ ویڈیو پیغام ہے ساری دنیا تک چلا جائے. جب یہ نبی کو چھوڑ کے بھاگے اس وقت نبی کے پاس جو نبی کو بچانے والے تھے ان میں ایک نام ابو بکر کا ہے, دوسرا عمر کا ہے, تیسرا طلحہ کا ہے, چوتھا زبیر کا ہے اور پانچواں علی کا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شہدائے کرب و بلا, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. شرم آنی چاہیے. بو بکر و عمر بھگانے والے ہیں, بھاگنے والے نہیں. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. نبی پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں. واہیات ہے ایسا مولوی جو نبی کے صحابہ پہ بھونکتا ہے. اور بھائی جو مکے سے چل کے جان حاضر پیش کرنے آگے وہ احد میں کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. جس کے دل میں نبی کے صحابہ کا پیار ہے اونچی کہے سبحان اللہ جلدی سے. میں ایک آیت اور پڑھ لوں, میرا دل پہ کردہ ہے میں احد والی آزمائش سے ایک آیت اور پڑھ لوں. پڑھ لوں حضرت, ذرا دھیان کرے جی. آپ کو پتہ ہے احد میں بڑا نقصان ہوا حضرت, آپ کو پتہ ہے بہت نقصان ہوا. حضرت حمزہ جیسی شخصیت, چھوٹی آزمائش نہیں ہے بہت بڑی آزمائش تھی. اور رسول اللہ کے بارے میں افواہ بھی پھیل گئی کہ حضور کو بھی شہید کر دیا گیا. آگے ذہن میں بڑا نقصان ہوا, نقصان ہوا. اب ذرا غور کرنا, رک کے سننا, بڑے توجہ سے سننا میرے صاحبو. دس از ویری سینسٹیو ٹاپک جو میں پڑھ رہا ہوں. میں نے شبیر بتانا ہے آپ کو آگے, مجھے ذرا پڑھ تو لینے دو, میں کربلا کی طرف جاتا ہوں. ذرا ٹھہر جاؤ, ذرا رک جاؤ, ذرا سن لو, ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, سن لو, ہماری سنو تو صحیح. رکنا, میں پھر یہی صورت کو دیکھ رہا ہوں, سورہ بقرہ. ادھر نقصان ہوا. اب سارے صحابہ جب اپنے گھروں کی طرف واپس آئے, رک کے. اب آپ کو پتہ ہے چونکہ کسی کو زخم سینے پہ آیا ہوا ہے, کسی کو سر پہ آیا ہوا ہے, کسی کو پشت پہ آیا ہوا ہے, کسی کو تیر لگا ہوا ہے, کسی کو تلوار لگی ہوئی ہے, کوئی یہاں سے پھٹا ہوا ہے, کوئی ادھر سے پھٹا ہوا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گھر والی, کسی کی گھر والی بیٹھی ہے زخم ٹھیک کر رہی ہے, کسی کا بھائی زخم دھو رہا ہے, کسی کا باپ زخم دھو رہا ہے. زخموں سے چور صحابہ جب اپنے گھروں میں آ کے بیٹھے, کافر نے دیکھا کہ اب تو میں جیت رہا ہوں, میں مدینے پہ بھی حملہ کروں. اب یہ کافر جب حملہ کرنے لگا نا, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول. نبی نے آواز دی صحابہ اٹھو, کافر آ گیا ہے. زخموں سے چور صحابہ کہتے ہیں لبیک سونیا سی حاضر. ہائے ہائے, میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. زخموں سے چور صحابہ من بعد ما اصابہم الکرہ. اللہ اوے جنہ دے زخم اللہ بیان کرے انہوں صحابہ کہیں دینے, جبکہ انہیں زخم آ چکے ہوئے تھے. زخموں سے چور صحابہ نبی کی ایک آواز پہ فرما رہے تھے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. اب میرا یہ جملہ آن دا ریکارڈ لے جاؤ, تمہیں بھاگتے نظر آ رہے ہیں, زخموں سے چور لبیک کہتے نظر نہیں آ رہے. جرا نبی دا نوکر بیٹھے سبحان اللہ کہو یارا, سبحان اللہ. اب صحابہ کی سنت پہ کہو لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جیتے رہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اگر یہاں تک قرآن سمجھ آ گیا تو تھوڑا آگے پڑھ لیں جی۔ میں کتنی آزمائشیں پڑھ چکا؟ دو آزمائشیں۔ کتنی آزمائشیں پڑھ چکا؟ حضرت سلیمان والی آزمائش اور احد والی آزمائش۔ ایک اور پڑھ لیں، پڑھنی قرآن سے ہے، میں نے ایک پڑھ لیں۔ اور کیا سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ لو جی ایک اور آزمائش پڑھتے ہیں۔ اب میرے سامنے آ رہی ہے سورہ قلم، رکیے گا ذرا، رک کے سنیے گا۔ حضرت صالح نبی نے فرمایا کہ ایمان لے کے آؤ۔ اب رک کے سننا ذرا۔ جب فرمایا نا ایمان لے کے آؤ، انہیں کہا جی لے آنے ہیں پر ایک مہربانی کرو، سورہ قمر ہے۔ انہیں کہا جی پنجابی سمجھ آتی ہے جی؟ چلو انہیں کہا جی لے آنے ایمان پر ایتھوں پہاڑ بچوں اونٹنی کڈو تے ایمان لے آواں گے۔ بھئی آ گیا جی ذہن وچ؟ حضرت صالح والی اونٹنی ذہن میں آ گئی؟ ایتھوں پہاڑی چوں اونٹنی کڈو تے کی کران گے؟ ہاں جی بندے انجی کر دے سن، اونٹنی کڈو ایمان لے آنے ہیں، اے ازدہا بنا کے وہاؤ ڈنڈا تے ایمان لے آنے ہیں، اے ہاتھ چمکا کے وہاؤ تے ایمان لے آنے ہیں، اے سورج پیچھے لے آ کے وہاؤ ایمان لے آنے ہیں، اے چند توڑ کے وہاؤ ایمان۔ ہوں میں جڑا جملہ کہنے لگا جے سنی چپ رہے تو مینوں بڑی تکلیف ہوئے گی۔ یہ دا مطلب ہے زیادہ تر لوگ مشروط ایمان لے کے آتے، شرطیہ ایمان، انج کرو تے لے آواں گے، انج کرو تے لے آواں گے۔ اے میرا سجا ہاتھ قرآن تے جے غیر مشروط جو ایمان لے کے آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ ہائے ہائے بولو بھی تو صحیح، جسے سمجھ آ رہی ہے، جس کے دل میں حضور کا صدیق ہے، سبحان اللہ تو کہو نا یارا۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 علی۔ یہ بات ہی حضرت اصل میں بات یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی کو آ کے کہا تھا بخن یا علی مبارک۔ ابو بکر نے علی سے کہا مبارک، فرمایا کس چیز کی؟ یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی۔ مبارک کس نے دی؟ بولو مبارک کس نے دی؟ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ مبارک کس نے دی؟ ابو بکر نے۔ یا علی مبارک وہ جنتی جس کی پرچی پہ آپ کی مہر ہوگی۔ ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک۔ فرمایا مجھے کس چیز کی مبارک ہے؟ اب ذرا علی کا جملہ سننا۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر سنو، مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مہر اونوں لائی جدے دل وچ صدیق ہوے گا۔ اب میں سنی دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں نبی کا صدیق ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ جو علی کا نوکر ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ سبحان اللہ۔ چلے جی آؤ میں یہ ایک آزمائش پڑھوں پھر آپ سے اجازت لوں۔ مجھے وقت بھی بتا دیجئے گا تاکہ زیادہ نہ ہو جائے۔ دیکھیں ذرا کتنا خطاب ہو گیا، کتنے منٹ ہو گئے؟ نہیں جی نہ اس طرح نہ کیجئے گا، 35 منٹس گزر گئے ہیں، 35 منٹ ہو گئے نے تھوڑی قرآن سن دیا تے میں 5 منٹ اور آپ کے درمیان ہوں، 40 منٹ خطاب کرتا ہوں میں۔ تسی بھی انجی تسی بھی نال ہی ہو یا اکلے ہی نے؟ نہیں تسی چپ بیٹھو، میں تاں پریشان ہو گیا نا۔ تواڈے سارے دا ارادہ ہے کہ 10-15 منٹ قرآن پڑھ لواں، پھر سبحان اللہ کہو جلدی میں۔ لو جی بس آجو میں ایک آزمائش پڑھوں حضرت صالح والی تو پھر آگے چلتا ہوں۔ انہیں کہا جی اونٹنی کڈو، حضرت نے کیا ٹھیک ہے، دعا کی تھی، اونٹنی باہر آ گئی۔ اچھا ہوں جدو اونٹنی سامنے آئیے نا، ہوں آپ فرماندے نے دھیان کریا جی، ہوں اے عام اونٹنی نہیں، یا قومی ہاذہ ناقۃ اللہ، ہوں دھیان کرو اے دی عزت کرنی ہے، اے دی سارے بولو اونٹنی دی۔ میں دومی ہاتھ جوڑ کے پوچھنا پروردگار اونٹنی دی کیوں عزت کریے؟ اور فرمایا ہوں اے عام نہیں اللہ دی اونٹنی ہے، اے دے نال نسبت اللہ دی ہو گئی ہے، جتیاں تے نہیں نہ پائیاں، پکی گل ہے نا، کیونکہ او دے گھر وچ بیٹھے ہیں عزت کرنی ہے، او دے گھر وچ بیٹھے ہیں گھر دی، کیونکہ اس گھر دی نسبت اللہ نال، اے دا مطلب ہے جدی نسبت اللہ نال ہو جائے او دی، ایک واری جملہ پھر بولیا جی، جدی نسبت اللہ نال ہو جائے او دی
مولانا تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی اسی عزت کیوں کرنے ہیں؟ اللہ فرماندا کلن وعد اللہ الحسنہ، نبی دے سارے صحابہ دی نسبت رب نال ہو گئی ہے۔ اسی ایویں ابو بکر دی عزت نہیں کر دے، اسی ایویں عمر دی عزت نہیں کر دے، اسی ایویں عثمان غنی دی عزت نہیں کر دے، جیڑا نوکر ہے سارے صحابہ دا سبحان اللہ تے کہو نا یارا، سبحان اللہ، اے جی دی نسبت اللہ نال ہو جائے، جے او دی عزت کرنی ہے تے جنوں محمد کندھیاں تے چک لوے، اللہ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ دا مطلب ہے حسین کی عزت کرنی ہے، حسن کی عزت کرنی ہے۔ اچھا ایک منٹ، جے تسی تھکے نہیں بیٹھے تے ایتھے ایک جانور ہے جدی عزت کرنی ہے نسبت اللہ نہ لے، تسی کہو میں پڑھا، ٹھیک ہے بڑا سونا بول دیو پہ مولا حکم۔ اللہ فرماندا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جی مولا، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، والشہر الحرام، چاروں مہینوں کی عزت کرو، چاروں کی عزت کرو، بولو بھی تے صحیح، چاروں کی عزت کرو۔ اچھا آگے چلیے، والشہر الحرام والالہدیہ والالقلائد، وہ جو جانور قربانی والا، وہ پٹے ڈالے ہوئے جانور قربانی والے، ان کی عزت کرو۔ اے مولا کس لیے؟ جانور تو جانور ہوتا ہے، اور فرمایا خبردار اے عام جانور نہیں، نسبت خلیل سے ہو گئی ہے، عزت کرو، نسبت خلیل سے ہو گئی ہے، عزت کرو۔ اب یہ خلیل کی سنت پہ قربان ہونے لگا ہے، عزت کرو۔ اے ہن کر بے کے ٹھنڈی طبیعت نہ سوچیا جے، اے جڑا خلیل دی سنت تے قربان ہو جائے، جے اس جانور دی عزت کرنی ہے تے جڑا محمد دے دین تے قربان ہو جائے۔ اللہ اللہ، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار۔ سبحان اللہ، حسین کی عزت کرو، حسن کی عزت کرو، غازی عباس کی عزت کرو، شہزادہ علی اکبر کی عزت کرو، شہزادہ علی اصغر کی عزت کرو۔ جس دل میں سیدہ دی جنی عزت ہے انہی زور دی کمیں سبحان اللہ۔ آجے جی میں بس خوش رہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ چلیں جی، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 40 minutes has been passed، 40 منٹ گزر گئے قرآن سنتے ہوئے۔ میں ایک آزمائش اور پڑھ لوں جی، یہ آج کی گفتگو کی آخری آزمائش ہے، بس یہ سنیں پھر میں آپ سے اجازت لوں۔ مولا حکم، لو جی اب میرے سامنے سورہ بقرہ کی 248 نمبر آیت آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی وقت گزر گیا، نبی کوئی نہیں آیا، امت نے دعا کی ہمیں نبی چاہیے، نبی مل گیا۔ جب نبی آ گئے تھے، انہوں نے آ کے نبی سے کہا جی ہمیں بادشاہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بادشاہ۔ انہوں نے کہا جی وہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے اللہ نے۔ کیسے؟ اچھا ہن میں طالوت دس دینا۔ طالوت سادہ بندہ تھا، یہ سردار تھے، طالوت کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، ان پہ اسے بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا جی اے ساڈا بادشاہ، اسی سردار تھے، اے بادشاہ۔ اے آپ فرماندے نے میں نے نہیں بنایا، اسے بادشاہ اللہ نے بنایا ہے، اسے بادشاہ اللہ نے بنایا ہے۔ تے انہیں کہا جی او کیوں؟ مطلب ساڈے وچ کیڑی گل نہیں ہے تے اے دے وچوں کیڑی گل ہے کہ اے بادشاہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے وزادہ بسطتاً فی العلم والجسم، یہ شجاعت میں بھی اعلیٰ ہے، علم میں بھی اعلیٰ ہے، شجاعت میں بھی اعلیٰ اور علم میں بھی۔ اے میرے سینے دے نال قرآن ہے، اے دوویں گلاں یزید وچ کوئی نہیں سن، اے دوویں گلاں علی دے پتر وچ ہے سن۔ مدینۃ العلم کا بیٹا تھا اور شیر خدا کا لخت جگر تھا، اسی لیے حسین ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے۔ جس کے دل کا بادشاہ حسین ہے بس وہ سبحان اللہ کہہ لے۔ سبحان، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے۔ تسی جاگ دے بیٹھے ہو، ہم ہیں گدا، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے۔ مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے۔ ارے منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر
امیر کی نشست ہے کاندے رسول کے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یہ آخری آزمائش سنو پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں. ہن بادشاہ ہو گیا طالوت. کون؟ سارے قرآن پڑھو. کون؟ طالوت. طالوت ہے بادشاہ. اب بادشاہ اپنی قوم کو لے کے نکلا جہاد کے لیے. بس یہ آخری آزمائش ہے. اللہ فرماتا ہے بادشاہ نے کہا فلما فصل طالوت بالجنودی، جیسے ہی یہ جہاد کے لیے نکلے آپ نے فرمایا قالا ان اللہ مبتلیکم بنہرن. بادشاہ نے کہا رک جانا، اگے نہر آندی ہے پئی، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے نہر کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ذرا جاگیے گا. 16 17 18 محرم ہے، جاگیے گا. اللہ آزمانا چاہتا ہے. ہاں جی کبھی کبھی نہر بھی آزمائش بن جاتی ہے. کوئی بات ذہن میں آئے گی میرے دوستوں کے؟ کبھی کبھی نہر بھی آزمائش بن جاتی ہے. انہیں کہ جی ہماری آزمائش کیسی ہے؟ اللہ فرمائے ان سے کہہ دیجئے فمن شریب منہ فلیس منی، جس نے نہر کا پانی پی لیا وہ ہمارا نہیں ہے. لیکن ومن لم یطعمہ، جس نے نہ پیا فانہ منی، وہ ہمارا ہے. ہائے ہائے میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا. جس نے نہر کا پانی پی لیا وہ ہمارا نہیں، جس نے نہ پیا وہ ہمارا ہے. جس نے نہر کا پانی پی لیا وہ ہمارا نہیں، جس نے نہ پیا وہ ہمارا ہے. اب آپ مفسرین کرام کو پڑھو، تستری پڑھو، خازن پڑھو، تبری پڑھو، کوئی بھی مفسر پڑھو، سب نے لکھا ہے انہیں پانی پینے سے منع اس لیے کیا تاکہ صبر دیکھا جائے، امتحان دیکھا جائے، آزمائی سے گزارا جائے، ثابت قدم رکھا جائے، استقامت والا پہلو آ جائے. واہ، انہیں روکا پانی پینے کے لیے. کیوں؟ جب تک امیر نہیں پیے گا تم بھی نہیں پیو گے. جب تک امیر نہیں پیے گا تم بھی نہیں پیو گے. بس بھائی رک گئے. ابتلا پڑھتے ہوئے ہم آ گئے کربلا کی طرف. اب وہ کربلا والا جوان یاد کرو جب سیدہ سکینہ نے کہا پیاس ہے، اس نے اجازت لی حضرت حسین سے، اپنے سر پہ اپنے بابا کی دستار پہنی، ہاتھ میں ذوالفقار پکڑی، اپنے بابے کی سواری پہ سوار ہو کے سارے یزیدیوں کو چیرتا ہوا یہ نہر کے قریب چلا گیا. اب نہ خود پی رہا ہے نہ گھوڑا پی رہا ہے. ہاں جی، نہ خود پی رہا ہے نہ سواری پی رہی ہے. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یا غازی عباس، جب آپ پہنچ گئے تو پی لے. اور فرمایا چپ کر، جب امیر نہیں پی رہا فقیر کیسے پی سکتا؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے میرا پروردگار. آپ نے بڑے آسن انداز سے ابتلا میں سے عقائد کو بھی سنا اور کربلا پہ آ گئے. اب آئیے میں 2-4 جملے عرض کرتا ہوں. کربلا پہ ہمیں نہ منع کیا جائے رونے سے، غم حسین میں رونے سے ہمیں منع نہ کیا جائے. امام طبرانی کو اٹھاؤ، امام ترمذی کو اٹھاؤ، مفسرین محدثین کو پڑھو تو تمہیں سمجھ آئے کہ جب 4 شعبان کو گود میں حضرت حسین آئے نا، ادھر گود میں حضرت حسین آئے، لوگ مبارکیں دے رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. فرمایا ابھی جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے آ کے یہ مٹی دی ہے. فرما گئے کہ یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، خون بن جائے گی، آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے گا. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. اچھا ٹھہرو، میں قرآن کا چونکہ طالب علم ہوں. یہ دیکھو سورہ یوسف 12 نمبر سورہ ہے. حضرت یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. ایک یوسف ہے، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں یارا. ہاں ہاں وہاں پہ شکل اکبر میں ہے، کوئی شکل اصغر میں ہے، کوئی شکل حسین میں ہے، کوئی شکل عباس میں ہے، کوئی شکل قاسم میں ہے. آپ ہمیں رونے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ ہاں تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدام، آپ منع نہ کریں ہمیں رونا سے. ذکر حسین میں رونا رسول اللہ کی سنت ہے. اپنی آنکھوں کو وضو کروایا کرو. اچھا یارا تھوڑا آگے چلتے ہیں. 4 شعبان کو یہ قافلہ مدینے کی سرزمین سے نکلا. حضرت عباس کو حکم ہوا تیاری کروائی جائے. جناب عباس نے تیاری کروائی، سوار تیار ہو گئے، سواریاں تیار ہو گئیں. جب یہ قافلہ چلنے لگا، بس آخری جملہ ہے، آواز آئی بابا بابا بابا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیدہ سغرا. جی سغرا، بابا سارے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں نا. تو بابا سغرا نہیں جائے گی؟ فرمایا نہیں رکے گی. اچھا بابا ایک عرض کروں؟ فرمایا جی سغرا.
بابا میں اپنے بھائی شہزادہ علی اصغر سے مل سکتی ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ جناب زینب کی گود سے شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا، سیدہ شگرا کی گود میں رکھا گیا، آپ نے پیار کیا اپنے بھائی سے، اپنے بھائی کے کان میں بات کی۔ حسین بلاتے ہیں شہزادہ نہیں آتا، حسین آواز دیتے ہیں شہزادہ نہیں آتا۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کے کان میں بات کی، شہزادہ اپنے بابی کی گود میں آ گیا۔ سیدہ شگرا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بابا جی شگرا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا تو نے کیا کہا؟ بابا میں نے اپنے بھائی سے کہا دیکھ اصغر، میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے مدینے اکیلا ہی چھوڑ کے جا رہا ہے، میرے بھائی نے گود نہیں چھوڑی۔ بابا آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے سن شگرا، میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا اصغر کربلا میں اللہ نے اگر 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے لائیں گے؟ یہ بات کرنے کی دیر ہوئی، شہزادہ بابے کی گود میں آ گیا۔ سیدہ ام لیلہ اور ام رباب کے کہنے پہ یہی وہ شہزادہ ہے جس کے لیے حسین میدان کارزار میں اترے۔ بغیرت حرملہ نامی شخص ہے جس نے تیر پھینکا، حضرت اصغر کا ننھا سا گلا کاٹتا ہوا حضرت حسین کے بازو پہ آ کے لگا۔ بس یارا سکت نہیں میں آپ سے باتیں کر سکوں، بس یہی پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ لاشا اصغر تڑپتا ہوا زمین پہ آیا۔ اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجا کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ ارے یہ کہہ کے پھر گردنیں تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی۔ فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ آل سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سبھی جھوٹے راہبر آؤ انبر علی کے در پر، امام اگر بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ میں 3 آزمائشیں آج کے محدود وقت میں پڑھ چکا، پھر آئے تو انشاءاللہ اسی آیت پہ آپ سے باتیں کریں گے۔ اللہ حضور کے توسل سے دوستوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ حضرت شاہ جی قبلہ مدثر شریف شاہ صاحب عظیم شخصیت ہیں آپ کے علاقے کی، روحانی اور علمی شخصیت ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو علماء تشریف فرما ہیں فقیر کے سر کا تاج ہیں، اللہ آپ سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔